जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, ये बात सच साबित हुई कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को चला रही है। पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान को नहीं चला रही। और आज जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस एडवाइजर साहब हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि आईएमएफ ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक आप ये चार पांच चीजों पे काम नहीं करते, तब तक पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा है जनाब कि आप देखें ना कि ये किस तरह काम करवाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो मेजोरिटी है इतनी कम है नेशनल असेंबली के अंदर कि उनको अपर हाउस के लोगों को साथ में लाके एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा बिल्स पास कराने के लिए, ताकि वो कानून साजी कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली वो भी उनके लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है कानून साजी करना, क्योंकि वो मुल्क के अंदर एक जिस तरह का निज़ाम वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि मैं अकेले फैसले करूं, मैं कंसेंसस पैदा ना करूं, जो कि एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। उसमें मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर कानून साजियां करवा रही है। आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर, और आईएमएफ के जो नुमाइंदे पाकिस्तान में बैठे हुए जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, अब वो जो है उनके हवाले से वो उनको, आपको पता है कि वॉइसराय कहा जाता है आईएमएफ का। क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी रह गई? हम तो असला इकट्ठे करते करते रह गए कि जी हमें भारत से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें दहशतगर्दों से खतरा है। असल खतरा तो ये है कि बाहर के अदारे बैठ के हमारी हुकूमत को, हमारी अवाम को और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गन पॉइंट से कानून साजी करवा रहे हैं। अभी देखें कि उन्होंने कहा है जनाब के सबसे पहले तो ये है कि जी जो भी टैक्स एग्जेम्पशंस पाकिस्तान ने दी हुई हैं, मतलब जो हल्की फुल्की जो टैक्सेस जो हैं, वो अगर कहीं पे अवाम को रिलीफ मिला है तो वो रिलीफ वापस ले लें। कहते तो वो ठीक ही, आईएमएफ के एजेंडा ठीक ही होता है, अवाम के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो कहते हैं अपनी बेल्ट टाइट करें, अपने खर्चे कम करें। लेकिन हमारा निजाम थोड़ा मुश्किल है। सो उन्होंने कहा जी कि ये जो, इसीलिए इमरान खान साहब ने बिजली जो है वो महंगी की हुई है, इसीलिए इमरान खान साहब ने जो है वो पेट्रोल जो है वो कंप्लीटली महंगा कर दिया है। और ये जो फिर है, फिर वो कह रहे हैं जी बिल्स पास कराएं। और मजे की बात देखें, आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि आप अपनी जमहूरियत को मजबूत करें। आईएमएफ कह रहा है कि आपने जो फैसले करने हैं ना, जो फैसले करने हैं नेशनल इंटरेस्ट के, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड फैसले करने हैं, वो आप ऑर्डिनेंस ना करवाएं। आप क्या करते हैं, आप सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस देते हैं, वो 3 महीने 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस होता है, और आप उसके जरिए फैसले सारी कानून साजियां करवा लेते हैं। आप ये करें कि आप पार्लियामेंट से बिल पास कराएं। आज इमरान खान साहब को पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ गया, और उनकी सारी ऑपोजिशन जो है वो उनके खिलाफ है, और दूसरी उनकी हुकूमती जो हल्के हैं वो भी उनके खिलाफ है। लेकिन मजबूर है, क्या करें। अगर आईएमएफ गन पॉइंट से पाकिस्तान से जो है वो बिल पास करवा रही है, तो ये पाकिस्तान की कौन सी सॉवरेनिटी रह गई? और मेरा ख्याल है उन्होंने देना हमें $500 मिलियन है। दिस इज व्हाट आई हर्ड। यही मैंने सुना था। उन्होंने $500 मिलियन देना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो $500 मिलियन जो है उसके लिए पाकिस्तान वो इतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो देंगे तो वो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर वो मोहर लगाएंगे। तो हम तो यहाँ पे हुकूमत पे तकिया करके बैठे, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। ये तो कोई भी हुकूमत आएगी वो कहेगी आईएमएफ बाहर से पैसे ले आओगे, सऊदी अरब से पैसे ले आओ और मुल्क चला लो। कर्जों पे मुल्क चलाना है तो फिर तो कोई भी चला सकता है। लीडर क्या काम होता है? लीडर का क्या काम होता है? अब अगर वो लीडर, वो अवाम को, वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप बिल पास कराएं, आप पार्लियामेंट में जाएं, आप लोगों को इत्मीनान में लें, आप लोगों को बताएं कि आप क्यों ये कानून साजी कर रहे हैं, क्यों आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, क्यों आपको ये बेल्ट टाइट करनी पड़ रही है, क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस करना पड़ रहा है, क्यों जो एनर्जी के रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं वो विड्रॉ करें, वो जो खत्म करें, और टैक्स एग्जाम्पशंस खत्म करें आप। ठीक है जी। और वो जो बिल्स हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने मिल के जो है वो पास सेट कर लिए हैं, और आज वो पाकिस्तान में वो बिल पास किए जा रहे हैं। और ये एक बात बताऊं, ये देखें, ये है जमहूरियत का मजाक। ये है कि कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वो हमारी अपनी कोताहियों और गलतियों की वजह से, क्योंकि सारी जिंदगी तो हमारे सियासतदान हमें बोरोड ग्रोथ पे चलाते रहे ना। ये बोरोड ग्रोथ रही है। मुशर्रफ आया, बाहर से पैसा आ गया, अमेरिका की एड आ गई, वहां से चीजें चलती रही, यूरोप से पैसे आ गए, और हमने कहा बड़ी जीडीपी ग्रोथ रेट चलती है। जैसे ही एक हुकूमत जाती है, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कि अगले
جو کچھ سال ہوتے ہیں پہلی آنے والی حکومت کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے تو 15 ٹریلین قرضہ لیا ہے, پچھلی حکومتوں نے 25 ٹریلین قرضہ لے لیا. سو جس حکومت نے صرف 7.5 ٹریلین روپیز قرضہ لیے سود دینے کے لیے, اب آپ امیجن کر لیں صرف سود دینے کے لیے آپ نے 7.5 ٹریلین قرضہ لیا ہوا ہے, باقی 7.5 ٹریلین آپ نے کسی اور مد میں لیا ہوا ہے. سو یہ جو پھر وہ کہتے ہیں جی پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں جو ان کو بھی جو سرکولر ڈیٹ کی باتیں ہیں وہ تھوڑی ٹیکنیکل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آئی ایم ایف کس طرح آپ کو کنٹرول کر رہی ہے, اور آج جو بل پاس ہو رہے ہیں اس میں وہ چیزیں ہیں. اور دیکھیں کہ وہ کس طرح جو رضا باکر صاحب ہیں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے کس طرح آئی ایم ایف کے لیے کام کیا پاکستان میں بیٹھ کے, اور وہ سیدھا سیدھا آئی ایم ایف کو, ظاہری بات ہے جسے کہتے ہیں نا شکایتیں جا کے لگاتے ہیں کہ پاکستانی کچھ نہیں کر رہے, ان کو یہ بلز پاس نہیں کر رہے. آپ دیکھیں جس ملک کو ہمیں آئی ایم ایف سکھا رہا ہے کہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کر لے کے ہیں, عمران خان صاحب کا تو دل ہی نہیں کرتا پارلیمنٹ میں جائے, وہ کہتے ہیں میرا ترلے کرنے کو دل ہی نہیں کرتا, وہ کنسنسس پیدا نہیں کرنا چاہتے, وہ چاہتے ہیں میں فیصلہ کروں. یہ پاکستان کی سیاسی نظام کے اندر اتنا بڑا جول ہے کہ ہر جو لیڈر پاور میں آتا ہے وہ کہتا ہے میں جو مرضی فیصلہ کروں, مجھے کوئی نہ پوچھے, میں فیصلہ کروں بس, اور میں کسی ادارے کو بھی نہ پوچھوں, جو کہ بہت بڑھیا بھی ہے. یہ جو $6 بلین کا بیل آؤٹ پلان ہے اس میں سے بھی پیسے نہیں ملے, اور جو چیز جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا کریساں لوا کے پیسے دیں ڈین ہے, اور پھر وہ ہمیں تمیز بھی سکھا رہے ہیں, وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو تمیز سکھا رہے ہیں. دنیا میں ایک رول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹ سیلنگ. ڈیٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے دوستو, شاید اگر میں کئی لوگوں کو پہلے بتایا, ڈیٹ سیلنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بھی قرضے لیتے ہیں تو آپ اپنی پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنا قرضہ لے رہے ہیں, کیوں لے رہے ہیں, اور یہ قرضہ کہاں جائے گا. پاکستان میں ایسا کوئی قانون سازی نہیں ہے جہاں پہ ایک حکومت آ کے پارلیمنٹ کے اندر بتائے کہ ہم نئے قرضے کیوں لے رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی یہ لا موجود ہے, سارے بڑے ملکوں میں یہ لاز موجود ہیں کہ جب بھی حکومت قرضے لینے جاتی ہے تو وہ جا کے پہلے پارلیمنٹ کو بتاتی ہے, اپروول لیتی ہے. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے, ہمیں تو فیکٹس اینڈ فیگرز نہیں بتائے جاتے کہ جو ہے وہ یہ کتنے قرضے لیے ہیں. بڑی مشکل سے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں, وہ بھی یورپین یونین نے قوانین بنوائے تھے پاکستان میں, رائٹ ٹو انفارمیشن, مشرف وغیرہ کے دور میں, جنرل مشرف کے دور میں قوانین بنائے, اور یہ لوگ جو تھے ان کو کہا گیا کہ آپ رائٹ ٹو انفارمیشن لا بنائیں کیونکہ آپ کے ملک میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, آپ ڈکٹیٹر ہیں. آپ وہ قوانین بنائیں تاکہ لوگوں کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو وہ لوگ انفارمیشن لے سکیں. اب لوگ انفارمیشن ان قوانین کے ذریعے حکومت جو ہے چیزیں کرتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریسنٹلی جو عمران خان نے وہ توشہ خانہ جو عمران خان صاحب کو گفٹ ملے تھے اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں دی, حالانکہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کوئی بندہ بھی مانگ سکتا ہے انفارمیشن, اور انہوں نے کہا وہ ہم انفارمیشن جو تحفے ملے عمران خان صاحب وہ نہیں دے سکتے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم نے وہ لسٹ دے دی. اب کس طرح کے وہ گفٹ ہیں یہ اب اللہ ہی جانتا ہے, یا عمران خان صاحب جانتے تھے. سو یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, اور جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ہے وہ ختم کر دی گئی ہے, لوگوں کو جو قوانین ہیں بل جو ہیں وہ پاس جو ہے وہ کرائے جا رہے ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید آٹونومس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں, اور ڈالر جتنا مرضی اوپر چلا جائے اس کو کوئی بندہ پوچھے نہ. اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کب پیسے دے گا, وہ کہتے ہیں بہت جلدی سے. جو لاسٹ ٹائم شوکت ترین صاحب گئے تھے امریکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ٹاکس کرنے, تو وہ بیسیکلی ٹاکس تو فیل ہو گئی تھی, انہوں نے کہا نہیں پاس ہو گئی, اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈیل ڈن ہے, دا ڈیل واز ڈن. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ڈیل ڈن نہیں ہے. ڈیل ڈن تب ہوتی ہے جب آپ کو وہ پیسے دے دیتے. انہوں نے کہا جائیں گھر جا کے کام کریں, جائیں اپنی جمہوریت کو مضبوط کریں, وہ مینر سکھا رہے ہیں کہ جائیں پارلیمنٹ کو بلائیں, جائیں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کو بلا کے بتائیں کہ آپ یہ کیوں آئی ایم ایف سے پیسہ لے رہے ہیں اور کیوں یہ قوانین سازی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ کام ہمیں آئی ایم ایف یہ ڈکٹیٹ کرے گا, ایجوکیٹ کرے گا. اور جو انہوں نے کہا تھا 40-50 ہزار اکاؤنٹ ہیں, جو سرکاری بینکوں کا پیسہ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ بینکوں میں حکومت رکھ دیتی ہے, اور پھر حکومت ان پرائیویٹ بینکوں سے قرضے لیتی ہے. دیکھیں وہ پنجابی کہتے ہیں نا نیر مچے ہیں, لٹ پہ یہ تھے کہ جس کا جو دل کر رہا ہے وہ خرید جا رہا ہے, اور حکومتی لوگ اس میں ان چیزوں میں انوالو ہیں. اور یہ حکومت کہتی نہیں وہ کوئی بڑے لمبے چھوٹے مسئلے نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ ہم کر لیں گے, آئی ایم ایف نے ہمیں جو کہا ہے اس کے لیے ہم
وہ ایک سیکنڈ کی بات ہے، ہمارے لیے وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ کرنا. اور سارے پاکستان میں ایک جو کیوس کریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے نہیں دیے. اب دیکھیں کہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جیو اسٹریٹجک کمپٹیشن کرنا چاہ رہے تھے، کہاں پہ ہم افغانستان کے اوپر ڈائلاگ کرانا چاہ رہے ہیں. ہماری گلوبلی وہ سے ہی نہیں رہے گی جب ہمارے گھر میں جنہوں نے کہتے ہیں نا جنہوں نے کاردانے انہوں نے کملے کی سیانے دوز دا منی the people who even are not illiterate ان کو بھی لوگ کہیں گے یار یہ جو ہے نا یہ بڑے they are wise and educated people. So first of all you need to have good money at home. گھر میں پیسہ ہوگا تو لوگ کہیں گے نا آپ بڑے سیانے ہیں، وائز ہیں، آپ کی فلاں جو وائزر کونسل ہے وہ بہت اچھی ہے، you are wise beyond years, beyond your age. So اس طرح کے ٹرمز تو ہم تب سنیں گے نا جب ہمارے پاس دانے ہوں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئی ایم ایف نے بھی جھٹکا دیا ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو، عمران خان کو بھی جھٹکا دیا گیا اور یہ بہت اچھا کیا آئی ایم ایف نے، ورنہ یہ تو ہمیں بتاتے ہی کچھ نہیں تھے، یہ تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں تھے. اب دیکھیں نا کہ جب پارلیمنٹ میں آپ آئیں گے نہیں عمران خان صاحب تو آپ کس طرح ایک اچھی قانون سازی کریں گے. اور ابھی بھی جو اس وقت جو پاکستان پارلیمنٹ کے لیے جو بلز اس وقت پاس ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ اچھے انداز سے تو نہیں ہو رہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے اس میں وہ کہہ رہی ہے یہ غلط طریقہ ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو جوائنٹ سیشن بلا لیا، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کا اکٹھا سیشن بلا لیا. سو ایک انتہائی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے جس میں سارا پاکستان جس سے گزر رہا ہے. $500 ملین کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے. ادھر سے $4.2 ارب سعودی عرب نے پلیج کیا، لیکن وہ the money has not doled out yet، وہ پیسہ ابھی تک آیا نہیں ہے شاید، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ اس کی خوشی ہوئی اس پیسے کی اور وہ سارا کچھ کہ فواد چودھری صاحب جو حکومت کے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے رات کو 12:30 بجے ہی وہ خبر جو ہے وہ ٹویٹ کر دی کہ دیکھیں یہ سعودی عرب کے فلاں ادارے نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی اور ہمیں اتنے پیسے ملیں گے اور $3 بلین اس کا اور $1.2 بلین آئل کے حوالے سے. سو $500 ملین کے لیے تو یہاں پہ سارا نظام ہو رہا ہے. سو ساری جو اس وقت اور یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا باروڈ گروتھ کی وجہ سے ایک بڑا سیریس پوائنٹ، اور جو دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری پھیلا دی ہے، جو ایک کیوس ہے ان ٹرمز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نام کے اوپر، اور گورننس ان سے نہیں ہو رہی، ادارے وہ نہیں کام کر رہے جو انہوں نے عمران خان صاحب نے انسٹیٹیوشنز ریفارمز کے لیے جس بندے کو اپنا ایڈوائزر بنایا تھا اس نے استعفیٰ دے دیا 2-3 سال بعد. وہ کھا پی کے سارے، حالانکہ وہ بڑے منجے ہوئے پڑھے لکھے انسان ہیں، ڈاکٹر ارشد حسین گورنر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اور بڑا ان کا نام ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. He couldn't do anything. اور حکومت اتنا کیوس پیدا ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کہ جو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے بل ہوا تو ہم جو بل پاس ہوا تو ہم اگلے الیکشن کا آج سے ہی نہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں. مطلب ہم ہارے یا جیتیں یہ کیا ہوگا، ہم آج سے کہیں گے وہ الیکشن فراڈ ہے. سو یہ ایک ملک میں افراتفری پھیل رہی ہے جس افراتفری کا یہ ملک متحمل نہیں ہے. یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر عمران خان صاحب چیزیں کرانا چاہتے ہیں جس کا پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. آلریڈی ہمارے ارد گرد بہت زیادہ چیلنجز ہیں، عوام میں مہنگائی پہلی بہت زیادہ ہو گئی ہے، انفلیشن اتنی زیادہ ہائی ہے کہ آپ مارکیٹ میں کچھ لینے جائیں، میں بھی اگر کچھ لینے جاتا ہوں تو ریسنٹلی I have seriously observed کہ بہت مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں، اتنی مہنگی چیزیں ہوئی ہیں کہ افورڈ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے. اور اگر آپ جا کے پوچھیں گاؤں کے لوگوں سے ایکچولی اسٹریٹ سے، کیونکہ میرا تو کانٹیکٹ ہے گاؤں سے، تو ہمیں پتہ ہے کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے اور وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں ہیں. سو یہ جو چیز ہے، اور الٹا سے ہم سی پیک اس طرح چل نہیں رہا، ترلے ہم کر رہے ہیں دنیا کے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ چائنا تک ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سکویز کر کے رکھ لیا ہے، باقی دنیا کے ساتھ ہم نے آئسولیٹ کر لیا ہے. سی پیک کے بیونڈ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور اس کے اندر بھی ساری انویسٹمنٹ چائنیز نے بند کر دی ہیں اور وہ نیا پیسہ پاکستان میں نہیں پھینک رہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی کمٹمنٹ پوری کریں، کیونکہ ہم پہلے تو ہم کہہ رہے تھے ہم کمٹمنٹ پوری کریں گے، لیکن ہم کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا منی. آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا. اس وقت پاکستان کا مین جی ٹی روڈ ٹوٹا ہوا ہے. فورگیٹ پاکستان میں کیا انفراسٹرکچر آنا ہے، جو جی ٹی روڈ ہے جو پشاور سے کراچی جا رہا ہے وہ ٹوٹا ہوا سارا. اس کو ریپیئر کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس پیسے نہیں ہے، بیکاز مجھے میں اس پہ خود ٹریول کرتا ہوں تو آئی انڈرسٹینڈ what kind of an environment and what kind of a situation we are living. سب روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں اور لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا ماحول پاکستان میں پیدا کر دیا ہے. ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس
مل کے اکانومی کا چارٹر تیار کریں, تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. اور اگر آپ نے یہ $6 بلین یا جو آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں تو وہ ضرور لیں آپ کی اکانومی چلانے کے لیے, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ مستقبل کے لیے لوگوں کو ہر دفعہ آئی ایم ایف میں نہ چلے جائیں. ہر حکومت آ کے آئی ایم ایف میں چلی جائے اور کہے جی کہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے آئندہ ہم اچھے بچے بن کے کام کریں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا. اور جو آج ہمیں آئی ایم ایف لیسن دے رہا ہے, ہمیں تمیز سکھا رہا ہے ڈیموکریسی چلانے کے, ہمیں وہ مینرز بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں یہ عوام سے پاس کرا کے آئیں, تب ہم آپ کی عزت کریں گے, تب ہم آپ کی مانیں. یہ تو کوئی نہیں بات ہوئی نا. یہ تو دیکھیں یہ تو کس طرح وہ آپ کو گندا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آرڈیننس یار ساری چیزیں پاس کرا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی قانون سازی بنی ہے, انہوں نے منع کیا آپ قانون آرڈیننس پاس نہیں کرانا, پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے. اس طرح تو ہمارے سیاستدانوں کی گلوبلی ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے, اور پھر گھر آ کے یہ کہتے ہیں ہمارا بڑا مقام ہے, ہم بڑے وہ ہیں, ہم بڑی کہانیاں سناتے ہیں. The nation needs a leadership which binds the entire nation, not which divides the entire nation. This is what we need at the moment. We are deeply divided because یہاں پہ ایک جو پولیٹیکل اپریٹس ہے وہ یونٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہے in one way or the other. Thank you very much.